अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त अमन की तरफ जाना चाहती है और इसकी एग्जाम्पल आप इस वक्त फ़लस्तीन में अमन की तरफ जो एक कदम बढ़ाया गया है, जिसको हमास ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। और भारत है कि वो खित्ते में अमन नहीं चाहता, और ये भारत की हमेशा से ही पाकिस्तान दुश्मनी सर चढ़कर बोलती है। लेकिन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर नाकामी के बाद और पाकिस्तान ने मार्का हक में जो भारत को शिकस्त दी है, इसके बावजूद इस वक्त भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का इंदिया दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान भी भारत को अगर इस किस्म की कोई दोबारा से मुहिम जोई की गई तो पाकिस्तान पहले से ज़्यादा रद्द अमल देगा और अपना डिफेंस भी भरपूर करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है, लगता यह है कि किसी न किसी मुहिम जोई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन पाकिस्तान किस तरह से रद्द-ए-अमल देगा, पूरी दुनिया इसको किस तरह से देखेगी और क्या पूरी दुनिया में अमन आ सकता है, आज का हमारा टॉपिक ये होगा। लेकिन पाकिस्तान की कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त इत्तेहादी जो हैं वो आमने सामने हैं। मेन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN। क्या ये इत्तेहादी जो है ये ख़तरे में इनका इत्तेहाद पड़ सकता है और इस ख़तरे का क्या हुकूमत को कोई नुकसान हो सकता है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि रियल अपोजिशन है वो बंद गली में है, क्या उनके लिए कोई डोर ओपन हो सकता है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में आपने मुझे वक्त दिया है। सबसे पहले तो मैं इस वक्त भारतीय महाज के हवाले से बात करना चाहूँगी कि भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी दी गई है और पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है कहा है कि पाकिस्तान पहले की तरह बल्कि पहले से ज़्यादा जवाब देगा, पहले से ज़्यादा मजबूत जवाब देगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब क्या एक बार फिर से हम पाक भारत जंग की तरफ जा रहे हैं और इस खित्ते में एक बार फिर से कशीदगी देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इस खित्ते का जो इशू है वो इंडिया से ज्यादा, भारत से ज्यादा वो खुद भारत की लीडरशिप है, मोदी साहब का इशू है। पाकिस्तान से जो मोदी का जो इस वक्त का रवैया है उसकी हुकूमत का, वो बुनियादी तौर पे उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और अपने मुल्क में जो उनके फेलियर्स हैं और जो अब उनको अपना तारीख मुस्तकबिल नजर आ रहा है सियासी, उसको कवर अप करने के लिए वो इस पूरे खत्ते को जो है डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और अपने मुल्क के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, दोनों के खिलाफ वो एक महाज बना रहे हैं। और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हो सकता है अगर इसकी सालमियत पे कोई हमला करने की कोशिश करता है? तो पाकिस्तान के पास तो जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और पिछली दफा भी जवाब दिया और बहुत ही कंट्रोल्ड जवाब दिया, उसके बावजूद उनका बहुत नुकसान हुआ। तो अब अगर इंडिया कोई भी ऐसा इस किस्म का एडवेंचर करेगा तो उसके लिए कोई उसमें अच्छा जवाब नहीं होगा। लेकिन एक इसमें पहलू बहरहाल काबिल गौर है कि गालिबन पिछली दफा भी इस सारे जो इंडियन इनिशिएटिव था उसके पीछे इजरायली बैकिंग थी। इस दफा भी अगर कोई भी इस किस्म का इंडिया की तरफ से मुहिम जोई होती है तो हमें ये तसव्वुर करना चाहिए कि उसमें इजराइल की सपोर्ट और बैकिंग वो भी होगी। और जो पिछले सरप्राइजेस थे उनको तो उन्होंने डेफिनेटली कवर किया होगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है और हर मुल्क की होती है कि वो अपने रेफरेंस से डिफरेंट जो सरप्राइज है वो मतलब डिफेंस सरप्राइजेस जो है वो रखता है अपने पास। तो इसलिए इस वक्त की जो सूरत हाल है और आज पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल सीन में जो पोजीशन है, मैं समझता हूँ वो भी पहले से बहुत बेहतर है। तो इस वक्त कोई ऐसा मुहिम जोई जो है वो इंडिया के लिए यकीनन बहुत ही नुकसानदेह होगी, इस खित्ते के अमन के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगी। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस के जैसे कि इसके बावजूद कि पहले जो भारत ने मुहिम जोई की उसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और जग हसाई हुई भारत की, लेकिन इसके बावजूद कि ट्रम्प की इंटरवेंशन के बाद ये जंग जो है वो ख़त्म हुई। और आपने कहा कि इसराइल की जानिब से, इसराइल ने पहले भी सपोर्ट किया भारत को, अब भी सपोर्ट कर सकता है। तो इस वक्त इसराइल हो या फिर भारत हो,
وہ سپر پاور امریکہ کی بھی نہیں سن پا رہا ہے. اس کی اگزامپل ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت غازہ میں امن معاہدے کی طرف جا رہا ہے ٹرمپ, لیکن دوسری طرف اسرائیل وہاں پر جو جنگ بندی ہے اس کی طرف جانے کی بجائے وہاں پر حملے مزید بڑھا رہا ہے, اور تقریباً 60 سے 70 کے قریب ہلاکتیں شہادتیں مزید ہو چکی ہیں. تو یہ تو اسرائیل کا رویہ ہے, اور مودی کا بھی رویہ اسرائیل سے ہی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کے جب آپ رویے کو دیکھتے ہیں تو اس میں الفاظ کچھ بھی ہوں, لیکن یہ نہیں رول آؤٹ کیا جا سکتا کہ اس سارے جو رویہ ہے اس کو بیکنگ تو پھر بھی ٹرمپ کی ہے اور امریکہ کی. مطلب اب جو وہ امن فارمولہ دے رہے ہیں غازہ کے لیے یا فلسطین کے لیے, وہ یہ دے رہے ہیں کہ جی غازہ کو قبرستان بنا دو, سارے جو مسلم ممالک ہیں ان کی قیادتوں کو, کیونکہ ان کی جائیدادیں ویسٹ میں, ان کو غلام بنا لو اور پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دو, اور جناب ٹرمپ صاحب کو اس کے نتیجے میں امن کا ایوارڈ دلوا دو. اب یہ اگر میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ سارا جو امن کا پروسیس اس وقت فلسطین میں چل رہا ہے, اس میں تو اگر انہیں کوئی نوبل پرائز ملنا ہو تو ان کے ساتھ نیتن یاہو کو بھی ملنا چاہیے, کیونکہ یہ ان کا جوائنٹ وینچر ہے. بین ہی پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. مودی کو اس وقت امریکہ نے اپنے کندھے سے اتار دیا جب وہ جنگ ہار گیا, اس سے پہلے تو وائس پریزیڈنٹ صاحب وہاں جا کے بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے ہمیں یہ احساس پورا ہونا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ جو بھی ہمارا اگر خدا نخواستہ کوئی اس قسم کی سچویشن بنتی ہے تو اس میں جو چیز ہمیں پے بیک کرے گی وہ ان کے ساتھ اتری ہوئی فوٹویں یا ان کا کوئی زبانی جمع کرتی نہیں ہوگی کہ جی ہم نے امن کرا دیا. امن تو اللہ کی مہربانی نے اور پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج کی جو الرٹنس تھی اور ان کی جو کامیابی تھی انہوں نے کروایا. بین ہی آئندہ کے لیے بھی جو ہمارا علاقائی ڈیفنس سسٹم ہے اور ہماری جو اپنی جنگی جو وہ ہوگی حیثیت ہوگی اور ہماری اپنی دفاع کی حیثیت جو ہوگی وہی آئندہ کے امن کو سیکیور کرے گی. ورنہ جو کچھ فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے, اور جو ہمارے حکمرانوں کا حال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. چلیے میں دوسری طرف پاکستان کی, یہ تو ایکسٹرنل معاملات ہیں, پاکستان سے جڑے ہیں, ظاہر ہے اس کا پاکستان کے اوپر بھی ایفیکٹ آئے گا ایونچولی, اور لاسٹلی ہمیں لانگ اگر دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر پاکستان کا ایفیکٹ ابھی نہیں تو نیکسٹ تو ضرور ہوگا. لیکن پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو پاکستان میں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. ایک اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف ہے, اور وہ بھی اس وقت اتنی کہیں گم ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی بند گلی میں ہے کہ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف اس وقت اتحادی جماعتیں PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ آمنے سامنے ہے. پنجاب اور سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پنجاب اور سندھ کارڈ صرف دونوں طرف یہ دکھاوے کا ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف شو آف ہے, ادروائز ان کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتحاد خطرے میں ہے اس کی سندھ کارڈ اور پنجاب کارڈ کی وجہ سے, یا اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں جہاں تک پیپلز پارٹی اور نون کا تعلق ہے, ان کی آپس کے جو یہ ظاہری جھگڑے ہوتے ہیں اس کے بعد مطلب یہ وہ ہے کہ جی وہ دن کو لڑنا اور شام کو اکٹھے ہونے والی بات ہے. مطلب یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. یہ ان کی جو جھگڑا ہے وہ اس کو اگر نورا کشتی بھی کہے تو یہ وہ نورا کشتی ہے جس میں عوام کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ بالکل ایک ہی پچھلے 54 سال سے یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بیک کرتی ہوئی, ایک ہی مروسی بیک گراؤنڈ سے اٹھی ہوئی, ایک ہی طرح کی گورننس دیتے ہوئے یہ ایک سے افراد ہیں. ان سب کی جائیدادیں, ان سب کے انٹرسٹ جو ہے ملک سے باہر ہیں, اور یہ پاکستان کے اندر اب 2008 کے بعد سے انہوں نے آپس میں بٹوارا کیا ہوا ہے. ایک کہتا ہے جی تم ادھر ہم ادھر والا سین ہے,
اور یہ آپس میں بانٹ کے مطلب اپنی حکومتوں کو قائم کرتے ہیں اور ان کو بائی ہک اور کروک جو ہے پاور میں لاتے ہیں. ان کے لڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے. میں بہت حیران ہوتا ہوں جب ان کی لڑائی کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, مطلب وہ لڑائی کہاں ہے جو ان کی آپس کی ہے؟ ٹی وی کے اوپر ہے. مطلب یہ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹی وی کا ایک ڈرامہ ہے جس کے اندر مختلف کردار ہوتے ہیں, اور وہ کردار اس ڈرامے کے لیے آپس میں لڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور آپس میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں, آپس میں پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں, نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی لڑائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کے مفادات اکٹھے ہیں. یہ ایک ہی فارم 47 پہ اقتدار میں آئے ہیں, اور یہ جب تک اقتدار ان کا اسی وقت تک رہے گا جب یہ اپنی ایک ٹانگ دوسرے نے اپنے دوسرے سے باندھی ہوگی. تو یہ ایک 3 لیگ ریس ہے جو کہ یہ دونوں گروپس کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب بیزار ہو چکی ہے پی ایم ایل این سے, اور وہ چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو یہ سہارا دیا ہوا ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو, اب وہ سہارا جو ہے وہ کھینچ لیا جائے, اسی لیے اب یہ سندھ کارڈ اور پنجاب کارڈ سامنے آ رہا ہے؟ نہیں, میرا تو یہ خیال ہے جی کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ سندھ کے حکومت کی بیڈ گورننس اور ان کا لیول آف کرپشن جو ہے اس کے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ اور جو ہائیبرڈ سسٹم ہے وہ خود بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہا ہے. کیونکہ سندھ کے جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں, جتنے وہاں کے مطلب پاکستان کی اکانومی کو بیک کرنے والے جو وہاں کے لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے ہر وقت آ کے شکایت کرتے ہیں کہ وہاں حکومت تو ہے ہی نہیں, وہاں تو بھتہ گیری کی حکومت ہے. لہذا اس ساری چیز کو اور ان کا جو ریئیکشن ہے اس کے لیے جو ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے, اس سے پہلے کہ ان کی حیثیت پہ ہاتھ پڑے, وہ پہلے سے ایک لڑائی کا ماحول بنا کے توجہ ہٹاؤ نوٹس کے طور پر, اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ تمام قوتیں جو محسوس کر رہی ہیں کہ سندھ آؤٹ آف گورننس. دیکھیں, پورے ملک کا جو اس وقت سب سے بڑا گیپ ہے وہ 2 گیپس ہیں, ایک ملک کی معیشت اور دوسری ملک کی گورننس. آج جو کچھ آپ پوری دنیا میں اٹھا کے پھر رہے ہیں, میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور فوج نے اور پاکستان کی عوام نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اور اپنی ریڈینس کے ساتھ جو مقابلہ کیا ہے انڈیا, جس کی وجہ سے پورے دنیا کے اندر پاکستان کی عزت بنی ہے. مطلب ایون ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ بہت کلوز ہو کے ان سے اپنے آپ کو ایگزیبٹ نہ کریں. یہ تو پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں ان کی فوٹو اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کی فوٹو اکٹھی لگی ہوں, اور عوام کو یہ تاثر دیں کہ جی وہ یہ ہیں اور یہ وہ ہیں, جبکہ وہ تو پاکستان کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں اور یہ پاکستان کو لوٹنے والے لوگ ہیں. ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں, ان کی جانیں ملک کے اندر ہیں اور ملک کے لیے قربان ہو رہی ہیں. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے, اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, اپوزیشن تو اس وقت عوام میں ہے اور دوسری جیل میں ہے, باقی تو باہر جو اچھا, لوگ میں ہوتے یہ ہیں. اس اپوزیشن کے حوالے سے بات کرتی ہوں, لیکن شرجیل انعام ایمن صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے آج ہی, اور وہ کہتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت ہے وہ اگر جو تنقید کر رہی ہے اس کا نشانہ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے, وہ وفاق ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت چچا اور بھتیجی کی بھی کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ دیکھیں جی, چچا بھتیجی کی جو جنگ ہے وہ تو ہمیشہ سے چلنے والی جنگ ہے. اقتدار کی جنگ تو خاندانوں میں بھی چلتی رہتی ہے, لیکن یہ سب اکٹھے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان سب کا مرکز کے خلاف ہے, فلاں کے خلاف ہے, ہمارے خلاف بیان کیا ہوتا ہے؟ بیان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہوا ہے بیان کے نتیجے میں؟ کس کی کیوں نہیں؟ حکومت تو چل ہی نہیں سکتی اگر یہ دونوں اکٹھے نہ ہوں. اور میں اس کے اوپر چیلنج کرتا ہوں اور لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے, نہ لڑ سکتے ہیں. یہ آپس میں اکٹھے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کشمیر میں کیا ہوا ہے, آزاد کشمیر میں, کہ وہاں کے عوام جو ہے وہ ان دونوں پارٹیوں اور وہاں کا جو کیپچر ایلیٹ کیپچر تھا اس کے اگینسٹ وہ سب کھڑے ہو گئے. اب پاکستان میں بھی یہی پرابلم ہے کہ یہ 2 پارٹیوں کا جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کے اگینسٹ عوام جو ہے وہ تو اکٹھے ہو گئے 2024 میں, لیکن انہوں نے اپنی مینجمنٹ کے ذریعے پاور لے لی. اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ فوٹو میں لگا رہے ہیں اپنے ساتھ
اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی فورس کو یوز کر کے یہ صرف اپنی اپوزیشن کو ہی سپریس نہ کریں بلکہ یہ اپنے اقتدار کو دوام بھی دیں اور ملک کے اندر مکمل ویسا عمل لے آئیں جیسا کہ اسرائیل جو ہے غزہ میں لانا چاہتا ہے، پاکستان کے عوام کو بھی اتنا ہی پرسکون کر دیں۔ تو یہ لوگ آپس میں لڑنے وڑنے والا تو کوئی اس سے بات کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جو ریئل اپوزیشن ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ریئل اپوزیشن بھی تو اپوزیشن نہیں کر پا رہی ہے۔ ایک طرف ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے اور جو لیڈرشپ باہر ہے وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں یا پھر دوسری لیڈرشپ ہے، وہ آپس میں گتھم گتھا ہے، تو پھر اس کا فائدہ تو حکومت یا پھر حکومت میں بیٹھی جماعتیں اٹھائیں گی نا۔ دیکھیں، یہ جو حکومت ہوتی ہے اس کو یہ ہمیشہ ایج ہوتا ہے۔ حکومت کا اپنے ایجنسیز ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس پولیس ہوتی ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ وہ اس اتھارٹی کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن کو ہمیشہ دبا کے رکھتے ہیں، سرنگوں کر کے رکھتے ہیں، ان کو بولنے کی ابھی کہاں، مطلب اس وقت پاکستان کے اندر اتنا ہی سپریشن ہے جتنا آپ کسی بھی جگہ پہ دنیا کے سپریس ملک میں سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جلسہ تو دور کی بات ہے، وہ تو 4 لوگ اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس صورتحال میں جو بھی صورتحال حکومت کی طرف سے سپریشن کی ہے اس کے خلاف کسی بھی لیڈر کا کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ناکامی ہو رہی ہے حکومت، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے پاور کیپچر کی بھی ہے لیکن اس پاور کے ذریعے نہ وہ گورننس کو امپروو کر پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ اکانومی کو امپروو کر پا رہے ہیں۔ لہٰذا پبلک کے اندر ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ نہیں اٹھ پا رہی، اور عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا جو ہے اور دوسری طرف ان کی نان پرفارمنس جو ہے اس نے اپوزیشن کو ہر دن وہ مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ تمام تر سپریشن کے باوجود اپوزیشن کی ریٹنگ جو ہے پبلک میں کم نہیں ہو رہی، اور ابھی فرنٹ کے اندر جو کچھ یہ کر رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ میڈیا کا گلا دبا دو اور میڈیا پہ ایک فلم چلا دو جس میں ہماری پرفارمنس نظر آئے، عوام کی مزری نظر نہ آئے، اور ابھی گندم کہاں پہنچ گئی، چینی کہاں پہنچ، مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایریا ایسا نہیں ہے جس کے اندر عوام کو سکھ کا سانس آ رہا ہو، اور آگے جو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، لیکن نو ڈاؤٹ دورانی صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورننس کے معاملات ہیں، معیشت کا معاملہ ہے، لیکن اپوزیشن کرنے کے لیے ہے کوئی نہیں، اور پھر عوام کیا وہی ہے کہ لیڈر لیس قسم کی عوام ہو چکی ہے اس وقت، اور لیڈر لیس قسم کی اپوزیشن ہے کہ جہاں پر عوام کو کوئی سننے والا نہیں ہے، تو پھر معاملات یہ جو عوامی ایشوز ہیں وہ کون ہائی لائٹ کرے گا، ان کو کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیں، عوامی ایشوز کا جہاں تک تعلق ہے نا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نہ اچھی گورننس دے رہے، نہ اکانومی کو سنبھال رہے ہیں، نہ ہی اکانومی کو سنبھالنے کے کسی انیشیٹو کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں۔ SIFC کا انیشیٹو تھا، ٹھیک ہے جی، ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے، ہم اکٹھے ہیں اور ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ SIFC کے کسی ایک انیشیٹو کو بھی حکومتی مشینری نے ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا۔ جہاں پہ کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے وہاں پہ یہ لوگ اور ان کی جو بیوروکریٹک لنکس ہیں وہ جو ہے پنجے گاڑ دیتے اس کے سامنے کہ ہم نے ملک کی اکانومی کو سنوارنے کا کوئی کام جو ہے نہیں چلنے دینا، سوائے قرضے لینے اور قرضوں کو ملک سے باہر لے جانے کے لیے جو میکینزمز انہوں نے بنائے ہوئے، جس پہ مطلب IMF بھی بات کر رہا ہے، جس کے اوپر مطلب ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں، پوری ملک کے معیشت دان جس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز جو ہے، ہمارا سارا انتظام اس چیز کا ہے کہ ہم ہر چیز ملک سے باہر لے جائیں، اور ملک سے باہر لے جانے کی وجہ سے یہ ہے کہ جو باہر ویسٹرن لیڈرشپس جو ہیں ان کے مقابلے میں یہ بات بھی نہیں کر سکتے، اس لیے بس جو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ لہذا اس صورتحال میں ملک کے اندر جو آپ نے لیڈر لیس بات کی، ابھی کشمیر پہ تو لیڈر لیس تھا نا، تو پھر کمیٹیاں بن جاتی ہیں۔ اگر عوام کو اب جو ایک نئی دنیا بنی ہے جس میں سوشل میڈیا ہے، جس کے اندر ہر ایک کی زبان جو ہے، اب اس کو بند کرنا، اس کو ٹیپ لگانا ہر ایک کے چہرے کے اوپر، وہ پاسبل نہیں رہا۔ ایسی صورتحال میں آپ جو چپ رہے گی، زبان خنجر ظہور پکارے گا آستی کا، مطلب یہ ہے کہ عوام کو جتنا بھی دبا لیں، ان کو آپ
بولنے کے حق سے محروم کر دیں اور آپ اپنی شکل خود دیکھتے رہیں اور اس کی خوبصورتی کو آپ داد دیتے رہیں. لیکن عوام کا جو پیٹ خالی ہے, ان کا جو ہے آنکھوں کی روشنی آپ نے چھین لی ہے, ان کی تعلیم چھین لی ہے, ان کی صحت کی فیسلٹیز چھین لی ہے. مطلب کوئی فیسلٹی کیا ویڈیو کے ذریعے مل سکتی ہے کسی کو؟ مطلب یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے جس میں 3D اینیمیشن کے ذریعے جو ہے آپ یہ یقین کر لیں گے کہ جی ہر طرف ہری سکرین لگا کے آپ کہیں کہ جی ہر چیز ہری ہے. ہری نہیں ہے. اس وقت آج آپ دیکھ لیں گندم کا کیا ریٹ ہے, آج آپ دیکھ لیں چینی کے ساتھ آپ نے امپورٹ, وہی بنانے والے بھی وہی ہیں, حکمران بھی وہی ہیں, خود ہی ایکسپورٹ کرتے, خود ہی امپورٹ کرتے. مطلب یہ ہے کہ عوام بیچاروں کی جیبوں میں حکمرانوں نے ایسا ہاتھ ڈالا ہوا ہے کہ مطلب وہ ان کے جیب کے اندر 2 ٹکے نہیں رہنے دیتے. بہت ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے, ڈیفینس اینالسٹ ہے. میجر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا ہے. اس وقت بھارت کی جانب سے پاکستان کو ایک بار پھر سے دھمکی دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپریشن سندور 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. پاکستان نے بہرحال اس کا جو لفظی جواب ہے وہ تو دے دیا ہے, زبانی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی جواب دیا جائے گا, اگر کوئی اس قسم کی کوئی مہم جوئی کی جائے گی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپریشن سندور جو 1 کیا گیا تھا اس کی ناکامی کے بعد بھارت پھر سے کوئی کوشش کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں عالیہ, we need to understand کہ یہ جو آپریشن سندور بھی ہے یہ ایک لارجر اپلیکیشن کا ایک حصہ ہے. جی یہ شو کرتا ہے انٹینٹ آف اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ بھارت جو پرسو کر رہا ہے جی اکھنڈ بھارت کا ایجنڈا. اور اب یہ ڈیٹرنس سے آگے ہیجمونک موڈ میں چلا گیا جی کہ ہیجمون بننا چاہتا ہے وہ ریجن کا, اینڈ اپنے اس کے اکھنڈ بھارت کے بھی عزائم ہیں. پھر سنس 2014 آنورڈ, پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا بٹ 2014 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از این انکریز کہ جو ڈومیسٹک ہندو پالیٹکس ہے, ہندو اورینٹڈ پالیٹکس ان انڈیا, انہوں نے اس کو پاکستان سینٹرک کر کے ہیٹ بیسڈ ڈومیننس اور خون کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو کیا ہے. اینڈ دیو کریٹڈ 2 اینیمیز, اینیمی ود ان ہے انڈیا کا, بھارت کا, جو وہاں کی مائنورٹیز ہے which includes Muslims at top, سکھس ہے, دلتس ہے, کرسچینز ہے. اور یہ میں اپنے انالیسس نہیں دے رہا, یہ آن گراؤنڈ چیزیں جو ہو رہی ہیں جی, جس طریقے سے انہوں نے آپریشن سندور میں 6 میزائل فائر کیے اپنے بھارت پنجاب کے اوپر, اور پھر کشمیر مسلمان تو آپ سٹیزن ایکٹ لے لے, 370 لے لے, جو ڈیموگرافک کو ہو رہا ہے کشمیر میں, اس کے بعد ان کا جو وقف بل ہے وہ دیکھ لے, تو یہ سارے اینٹی مسلم. تو اینیمی ود ان تو ہو گئے یہ بنائٹی, اور اینیمی ود آؤٹ آل سٹیٹس ہیں جو ریجن میں جن کا وہ ہیجمونکلی ان کو اوور کم کرنا چاہتا ہے, جس میں لیڈ اس کا ریزسٹنس کر رہا ہے پاکستان کو وہ امپلوڈ کرنا چاہتا ہے, امپلوژن کی طرف لے جانا چاہتا ہے. پاکستان اس کے ہیجمونک ڈیزائن کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور وہ جسٹ کاز کے اوپر ہے, یہ نہیں کہ اس کے ڈیز, کیونکہ ابھی تک بہت سے تصفیہ جو ہے مینلی خاص طور پہ کشمیر کا, دیٹ از آن ریزالوڈ. اور پاکستان کے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے اندر, ہر پاکستانی کے اندر, چاہے وہ ملٹری ہے یا سول ہے, اس کے اندر جو ڈیفائنس ہے, جو حسینیت ہے, وہ اس کی اجارہ داری ماننے کو تیار نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے, اور انڈین کانٹیکسٹ میں بینڈ ہونے کو تیار نہیں ہے. اچھا, اب یہ پورا جو آپ کو میں نے ابھی جو پکچر پینٹ کیا, اس کے بیچ میں سندور از این ایکٹیویٹی جو مین سوچ ہے اینٹی مسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, وہ ایگزسٹ کرتی ہے, وہ پرولونگ ایگزسٹ کرتی رہے گی, پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں رہے گی. آج یہ بدرو مودی میں ہے, کل امت شاہ میں جائے گی, کل کسی راج ناتھ میں جائے گی, جس میں بھی جاتی ہے, یوگی ناتھ میں جائے گی, لیکن یہ اپلیکیشن اب بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. میجر جنرل صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب وہاں کے لوگ, جو خاص کر کچھ لوگ جو لبرل ہیں, وہ بائی نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کانگریس کو دیکھیں, وہ اس پروجیکٹ کو بائی نہیں کرتے جو کہ مودی کا ہے, جو کہ ہندوازم ظاہر ہے کہ اگر بی جے پی کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اس کو اون کرتے ہیں مودی کی اس پالیسی کو, لیکن جو لبرل ہیں وہ اس کو بائی نہیں کر رہے. اور خاص کر جو نقصان ہو رہا ہے اس وقت انڈیا کو, اور جو اس وقت پوری دنیا میں اس کو ناکامی اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس پالیسی سے, اب وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے نکلیں, امن کی طرف بڑھیں. عالیہ, میرا تھوڑا سا معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ویو پوائنٹ از لٹل ڈیفرنٹ جی. یہ جو کانگریس ہے نا جی, یہ دے آر ویری اسمارٹ.
جو اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم جو ہیٹ ہے وہ وہاں پہ بھی ریزائڈ کرتی ہے جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اکھنڈ بھارت کے اوپر, ابھی آپ ان کی سپیچز سن لیں جو انہوں نے نریندر مودی پہ جب کوسچن کیا تھا کہ آپ کے جواب دو کہ جہاز گرے ہیں نہیں گرے ہیں, جب اس میں لوک سبھا میں سپیچز ہوئی ہیں, تو کانگریس نے کریٹیک تو بہت کی مودی کی پالیسی پہ, فورن پالیسی پہ, وار میکنگ پہ, وار ایگزیکیوشن, وار مینجمنٹ, ساروں پہ بہت, لیکن پاکستان کے خلاف نفرت کو جاری رکھو. انہوں نے کہا جی اس کو لاجیکل اینڈ تک کیوں نہیں پہنچایا آپ نے پاکستان کو سپیئر کیوں کر دیا. تو وہ جو کشمیر کی آزادی کو ٹیررزم سے ریلیٹ کر کسی کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہتے ہیں, وہ وہاں پہ کانگریس میں بھی اسی طرح بدرد عتم پائی جاتی ہے جی. اور وہ اس کو بات یہ ہے کہ سکے کے دو رخ ہے, ذرا کانگریس والی سائڈ تھوڑی سی کلیئر ہے, اس میں آپ کو ویلیو آف دی وہ کوائن پتہ چل رہی ہے, لیکن یہ دوسری طرف زنگ آلود بدبودار ہے, ویلیو بھی نہیں پتہ چل رہی جی. تو ان کا جو پاکستان کے بارے میں ہمیں کسی شک و شبہ میں نہیں رہنا چاہیے. 71 ہم نے کانگریس کے ٹائم میں کیا, آپ کو یاد ہوگا, مفتی بانی وہ پراکسیز تھیں, وہ ہمیں کانگریس میں تو وہ there is no doubt, مجھے تو کم از کم کوئی شک نہیں, اور پاکستان میں اس میں کسی کو کنفیوز ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں یہ ڈرا نہیں رہا بھارت سے, یہ بھارت, دس از دا فیکٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ اسی طرح کی اسٹیٹ ہمارے نیبرہڈ میں رہنی ہے. اب اس میں ہم نے اپنی اسٹریٹجی اپنانی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس مائنڈ سیٹ. دیکھیں کسی, آئی ایم اے ملٹری مین, ایکس ملٹری, پاکستان ملٹری کا ویری کانفیڈنٹ جو ملٹری رسپانسز ہیں یا ان کی جو ملٹری رسپانس ہم نے کرنا ہے وہ ایوالونگ ہے. ہم 80 سال سے ایک ہی دشمن کے خلاف تیاری کرتے رہے جی, وہ دیٹ از نو بگ ڈیل. وارفیئر کی جو نیچر چینج ہوگی ہے, دیٹ از نو بگ ڈیل فار اس. وارفیئر جس سٹیٹس میں بھی لے جائے, چاہے پراکسی جس طرح کا وہ لیڈ ابھی یوز کر رہے ہیں, اس وقت پاکستان کا چیلنج ہے ود دی مائنڈ سیٹ, جو چینجنگ مائنڈ سیٹ ہے بھارت کے اندر ہندوتوا کا, جس کی آپ بھی اشارہ کر رہی ہیں, وہ اس کا لارجر امپلیکیشن. اب ہم نے اس مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مین ہمیں پوری نیشن کو کیسے تیاری کرنی ہے. یہ آپ نے, میں نے, ہم سب نے لڑنی ہے نا. اس میں پھر بلر ہو گئی ہے, پھر there is no line کہ یہ ملٹری ہے یا سیویلین ریسپانس ہے یا ڈپلومیسی ہے یا پالیٹکس. in all domains across all the spectrum of the war in all domains کی جب میں بات کرتا ہوں تو it is socio political economic سب چیزیں اس میں کور ہوتی ہے جی. ہائبرڈ کی یہی تو اپلیکیشن ہے, اور اس میں پھر لارجر ایک تیاری کرنی ہوتی ہے قوم کو. یہ تو آپ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا عالیہ کہ یہ جو آج کل کی جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں, کبھی راج ناتھ آ جاتے ہیں, کبھی ایکسٹرنل منسٹری سے آ جاتا ہے, تو دے شوڈ تھنک 100 ٹائمز. بہرحال ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے جو ابھی انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. لیکن وہ یہ اب یہ جیسے کہ اب ان کی ایک سٹیٹمنٹ یہ آئی تھی کہ وہ کراچی کی طرف اب کوئی حملہ کر سکتے ہیں, وہ پورٹ سے یا وہ اس قسم کے سی کی راستے وہ آ سکتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی ان کی طرف سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے, پاکستان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, پاکستان کے پاس اس کا ڈیفنس کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے, اور پاکستان کی تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ پاکستانی فورسز آر ناٹ اونلی کیپیبل, ان کی کیپیسٹی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کی ول ہے ٹو فائٹ انڈیا. یہ جو نیول کی تھریٹ دیتے ہیں, نیول کا تھریٹ دیتے ہیں, تو پاکستان ایئر فورس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اگر S-400 کو جو ٹیک آؤٹ کر سکتی ہے, اسی طرح پچھلے پلوامہ کے بعد یہ کیا چیخ رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کے ساتھ یہ اشر کر دیتے, وہ کر دیتے. تو رافیل آئے ہیں تو پلوامہ سے زیادہ کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے. میں کوئی ہیوبرسٹک بات نہیں کرنا چاہتا نا, وی آر ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ. تو میں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی عالیہ آپ کے اس پروگرام میں کہ پاکستان از ناٹ اونلی کیپیبل, پاکستان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے پاس ول ہے. پاکستان نے بھی بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے. ابھی تو فیوچر کا جو وار ہے نا, ایک پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کر دیجئے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ پہلے یہ کہہ رہے تھے پلوامہ کے بعد کہ ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم پاکستان میں یہ کر دیتے وہ کر دیتے, پھر جب رافیل آئے تو وہ پاکستان نے ان کو گرا دیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شے, یہ کیپیسٹی بلڈنگ, یہ اس قسم کے حملہ کرنے کے لیے اب ان کے پاس, انڈیا کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ اب یہ چاہتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر وہ اٹیک کر سکتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ملیٹریلی تو دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ریپیٹ اٹ ویری کوئکلی جی. کوئی بھی ملٹری فیلئر کو انفورس نہیں کیا جاتا. وہ نئی فارم, پہلے انہوں نے اپنے جو سٹاپ گیپس ہیں ان کو فل کرنا ہے, بہت ساری چیزیں کرنے ہیں. انہیں پتا ہے کہ پاکستان کہاں کہاں سٹرائک کر سکتے ہیں. عالیہ دیکھیں انڈیا از اے بگ کنٹری, وہاں سوچنے سمجھنے والے اور وار کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. انہیں پاکستان کی کیپیسٹی کا بھی پتا ہے,
पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का पता है, उनको पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट का भी पता है। जिनको थोड़ा सा शक था कि पाकिस्तान स्कम कर जाएगा, खत्म हो जाएगा इनके सामने, घुट्टे टेक देगा, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसी तरह ही समझती थी, तो उनके शक शुबात भी दूर हो गए। दैट्स व्हाई एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक इसका रोल खत्म हो गया। दैट्स व्हाई अमेरिका इज ट्रीटिंग देम लाइक द वे दे आर बीइंग ट्रीटेड नाउ, पूरी दुनिया देख रही है। तो पाकिस्तान ने उनको इररिलेवेंट किया। अच्छा, वो जो माइंड है इंडिया के अंदर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो समझता है पाकिस्तान की कैपेसिटी के, वो कभी भी इनको सजेस्ट नहीं करेगा कि ये वॉर में जाए। लेकिन इशू वहां पर यह है कि वॉर का कंट्रोल इज नॉट विद द मिलिट्री और द स्ट्रेटेजिस्ट, वॉर का कंट्रोल है इन पॉलिटिकल टेररिस्ट के पास, जो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडास के लिए वॉर को एज इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहते हैं। पहले हम डोवल की जो चीजें थी या उस लेवल की जो चीजें हैं, उस सोच की, उसका हम सामना कर रहे थे प्रॉक्सीज की शक्ल में। जो भी बलोचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, अभी आजाद कश्मीर में शरारतें उन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन मोदी साहब जो है वो थोड़े से कन्वेंशनल, ये थोड़े से और ओवर मिलिटराइज इनका ज़हन है, ये कन्वेंशनल फोर्सेस को यूज करना चाह रहे हैं। और अब वहां पे बीजेपी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से ये भी प्रेशर आ रहा है कि मोदी हैज फेल्ड, ये पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा सका, तो इससे भी ज्यादा बदबूदार शख्स हमें चाहिए ऑफिस में पाकिस्तान के साथ एक वॉर को शुरू करे। वहां पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर लैक करती है, स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज जब मैं भारत कहता हूं, उसका मतलब ये है कि उन्हें पता नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन टू न्यूक्लियर कंट्रीज एंड लेट देयर बी नो डाउट। ये नहीं कि मैं एक डायलॉग बोल रहा हूँ पीटी टेलीविजन के ऊपर बैठ के, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो फिर कहता है वो करता है, and that has been proved in बुनियानुल मरसूस अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप वॉर को कराची या डीप कहीं भी जहां पे भी जाएंगे आपको दर्द वहां पे दिया जाएगा, पेन विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल एंड द मिलिट्री ऑफ द इंडियन फोर्स। पाकिस्तान सिर्फ फिर रिस्ट्रिक्ट ही रहेगा मिलिट्री टारगेट्स को, वो भी फिर डीप जाएगा और उन जगहों पे जाएगा जहां पे ये सोच पनपती है और जहां से इनको पेन ज्यादा होगा, जहां से। लास्टली जनरल साहब, जब दुनिया इस वक्त अमन की तरफ जाना चाहती है और इस वक्त फ़लस्तीन में जहां पर मेजर एक वॉर जोन है और वहां पर भी अब दुनिया अमन की तरफ जा रही है और ट्रम्प जो है उसके ऊपर ये एक अमन की कोशिश कर रहे हैं और इसको हमास भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुकी है। अगर इस तरफ भारत पाकिस्तान में वॉर की तरफ लेकर आता है तो दुनिया कैसे देखेगी इसको? क्या दुनिया भारत का साथ देगी, क्या पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी? दुनिया पाकिस्तान के साथ इसलिए खड़ी होगी, पहले पाकिस्तान का नैरेटिव सच पे देखे ना आप। पहलगाम से पहले, इवन अ नाइट बिफोर पहलगाम, जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो क्या कह रहे हैं कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला है। और फिर वॉर होती है और पाकिस्तान परफॉर्म करता है और पहले ही 24 घंटों के अंदर द वे पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड, उसने तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ही चेंज कर दिया, टॉपसी टर्वी कर दिया जी, पूरी दुनिया फिर आपकी तरफ। टुडे यू आर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद चाइना, आप उस वक्त भी थे। टुडे यू आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद सऊदी अरेबिया। ये जो पाकिस्तान पे जब अटैक करेंगे तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज एन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया, उसका फिर गल्फ पूरे पे मिडिल ईस्ट पे असर आएगा। Today Pakistan has a support of America, not support in a way, but America पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है। पाकिस्तान रेलेवेंट हुआ, दो टेक्निकल इन नेचर, मे बी ट्रांजिशनल, बट इस वक्त तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान तुर्किया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में खड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज वेरी गुड रिलेशन, और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो साइड ले किसी मुल्क की, खुद वॉर के अंदर तो इम्बैलेंस नहीं क्रिएट करना चाहेगा, नॉट इन द बैकयार्ड। ये मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया जो बैकयार्ड है रशिया का, इसको डिस्टर्ब करना चाहता है इंडिया, और वो भी हमें बड़े गौर से देख रहे हैं। दैट्स व्हाई कंट्रीज लाइक अजरबैजान आपके साथ खड़ी हैं, इस्लामिक वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है। तो अब वो हालात तो रहे नहीं जो पहले, जिसको ये पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार करता। टुडे अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड। काबुल, इजराइल और एक साउथ अमेरिकन कंट्री ने इनका साथ दिया या इनको सपोर्ट किया। ऑफ कोर्स इजराइल की तो कोलैबोरेशन थी पूरे ऑपरेशन संदूर में। तो इन्होंने जो ऑपरेशन संदूर अच्छा स्क्रिप्ट है, अपने लोगों के खून से लिखा, अच्छी फिल्म बन सकती है। लेकिन पाकिस्तान जब फिल्म बनाता है ना, कलंक का टीका इनके लिए, तो उसका भी फिर फेज 2 और सीजन 2 सीजन 3 चलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ह्यूब्रिस नहीं होना चाहिए, हमें बस तैयारी हालत में रहना चाहिए। एंड पीपल, पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप एंड पॉलिटिकल लीडरशिप इज कॉग्निजेंट। जिस तरीके से हमारी कौम ने, रेजिलिएंट कौम ने जंग लड़ी है, हमारे मीडिया ने जंग लड़ी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप डोमिनेट कर रहे थे, तो विद द ट्रू नैरेटिव
ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. پاکستان اب اس سے بہت آگے چلا گیا جو یہ سوچ کے انہوں نے پہلگام کیا تھا. They should not even think of this. لاسٹلی میں آپ سے چاہوں گی کہ فلسطین کے حوالے سے بھی کمنٹ کیجیے گا کہ کیا فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیر پا امن ہوگا جو بھی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں انٹرسٹنگ سچویشن ہے فلسطین کے اوپر. دیر پا تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی اسی طرح کا مائنڈ سیٹ وہاں پہ نیتن یاہو کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے, اور جو فار رائٹ ہے وہاں پہ بھی موجود ہے اسموک قسم کے لوگ جو ہیں جو بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے. حماس نے اچھا انڈیکیٹ کیا ہے, ایٹ لیسٹ پیس پروسیس جو ہے وہ اس وقت تو انٹیکٹ ہے, چل رہا ہے. لیکن اب جو پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہے یا جو فلسطین کے اندر جو انوالومنٹ ہے, کچھ شرائط حماس نے بریکے, بٹ ان کی نیگوسیشن چل رہی ہیں امریکہ کے ساتھ. پروبیبلی اس وقت امپورٹنٹ ہے جی پیپل آف غازہ اور یہ لوگ جو جینوسائیڈل آپریشن کی نظر ہوئے ہیں جینوسائیڈ, تو ان کا ایٹ لیسٹ سیز فائر ہو جانا چاہیے. باقی ابھی ایک فریم ورک آیا ہے عالیہ, میں اس کو پیس پروسیس نہیں کہتا, ایک فریم ورک سامنے آیا ہے. ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم اس کی آپریشنلائزیشن کتنے افیکٹو طریقے سے آن گراؤنڈ ہوتی ہے. تو دیر آر کریکٹرز وہاں پر موجود ہیں جو اسپوائلرز کا رول ادا کر سکتے ہیں. پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ حماس اس کو کیسے دیتی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں دیز آر پازیٹیو. بہت بہت شکریہ میجر جنرل ظاہر محمود صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. یہاں پر غازہ کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پر دیر پا امن نہیں لیکن ایک انیشیٹو ہے, اس کو پازیٹیو لینا چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا فیوچر کیا ہوتا ہے. پاک بھارت جنگ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے کہ جب بھی بھارت اس قسم کی کوئی مہم جوئی کرے گا تو پاکستان اس کا جواب دے گا. پاکستان کی پالیٹکس تو ہمیشہ سے اسی طرح سے ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم چلتا رہتا ہے. لیٹس سی کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.